बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पीडीएम का सरबराही इजलास था। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ ने कहा, लाडले का 4 साल गंद हम पर डाल दिया गया। सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आए, हुकूमत में मजीद रहना मसाइल पैदा करेगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, अब हमें वाज़ेह सिमत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुताल्लिक भी जानना होगा। इन स्टेटमेंट्स के दो मतलब हैं। नून लीग हुकूमत लेकर पछता रही है और दूसरा, अब पीडीएम भी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के बारे में शक का इजहार कर रही है। इन्हें एहसास हो रहा है इनके साथ हाथ हो गया। लेकिन अब इसका क्या फायदा? मैच तो बहुत आगे निकल चुका है। ताहम अब पीडीएम ने अपनी सारी उम्मीदें फॉरेन फंडिंग केस से वाबस्ता कर ली। हमारा पुरजोर मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फैसला, हमारे फैसले तो जो हमारे हक में थे वो आए नहीं, खिलाफ हमारे फैसला कोई रह नहीं गया। तो इस लाडले के खिलाफ जो एक फैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतजार करते कौम की, उस फैसले को जो है वो आना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। अब सवाल ये, अगर इनके साथ फॉरेन फंडिंग केस में भी हाथ हो गया तो क्या होगा? ये फिर कहां जाएंगे? ये सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। दूसरा, कल इमरान खान ने कौम से खिताब किया, इसमें 2 नुक्ते बहुत अहम थे। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके नून लीग के साथ या हमजा के साथ पूरा मिलके इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। 8 दफा हम गए अदालत के अंदर, 8 दफा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने पूरी साजिश की, सैबोटाज किया और इसे नहीं होने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो सबसे पहली चीज तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। एक ही रास्ता है आगे हमारे, साफ और शफाफ इलेक्शन। वो इलेक्शन नहीं जो अभी पंजाब में कराया गया। इस तरह के इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होना। कोई इमरान खान साहब को बताए, इलेक्शन का फैसला अब हुकूमत ने नहीं करना, आपने करना है। आप दोनों असम्बलियां तोड़ दें और मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। आप ये सीधा सादा सा रास्ता इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और तीसरा, काफ लीग ने अपने सदर चौधरी शुजात हुसैन और सेक्रेटरी जनरल तारक बशीर चीमा को पार्टी से निकाल दिया। इस मुल्क में इतने बड़े बड़े मोइज़े, इतने बड़े बड़े वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्या कोई शख्स, कोई पार्टी अपने सदर को निकाल सकती है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और सना बुच्चा साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्तान में है इस वक्त। और हम तारक बशीर चीमा साहब को भी लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दरमियान। खान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आज मियां नवाज शरीफ साहब को अचानक महसूस हुआ कि शायद आप लोगों के साथ हाथ हो गया और 4 साल की जो कारकर्दगी, जो गंद था, वो लाडले का आपके ऊपर डाल दिया गया। तो आप बच्चे थे, आपको अंदाजा नहीं हुआ? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो है वो इंसान अच्छी नीयत के साथ ही ये कहते हैं काम करना चाहता है। और बहुत सारे लोगों ने, हमें मियाँ साहब को यकीन नहीं था इस बात का, जब भी इस बात को करने में बड़ा अरसा लग गया। और उसके मियाँ साहब को बहुत सारे लोगों ने यकीन दहानियाँ कराई कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर जब हम आए हुकूमत में तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो मामला है वो वैसे ही है जैसे कि पहले था, वही उसी तरह के मामला चलाए जा रहे हैं। हुकूमत नहीं करने दी जा रही, हाथ पाँव बांधे गए हैं हुकूमत के। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई है। सिविल ब्यूरोक्रेसी अगर आपको पता है काम ना करे तो वैसे ही सारा सिस्टम बैठ जाता है। तो ज़रा उस सूरत के अंदर अगर हम ज़रा डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जो है वो कोई और रास्ता देखें जिसके तहत आवाम को हम बता सकेंगे एक्चुअल मामला है क्या। तो अब आप नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंडर सीरियस कंसिडरेशन है। ठीक है कि मामला इलेक्शन में जाए। मैं आपको वैसे एक बात बताऊँ, सीईसी की जो मीटिंग हुई थी, मैं खुद भी सीईसी का मेंबर, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि हुकूमत लेके बजट पेश करके हमने असम्बलियाँ तोड़नी थी। ये हमारा ओरिजिनल प्लान था। लेकिन वो बीच में कुछ लोगों ने ज़ाहिर कहा कि जी नहीं हम, और वो लोग आपकी पार्टी के लोग हैं? हमारी पार्टी के भी हैं बिल्कुल पार्टी। और उन लोगों ने यकीन दहानी करवाई कि इस बार हमारे साथ हाथ नहीं होगा? हाँ जी, और भी लोग थे, इसके अलावा भी थे, पार्टी के बाहर से भी लोग थे नहीं, और सियासतदान थे और एस्टैब्लिशमेंट से बहुत सारे लोग जो एक्टर्स थे, वो उन्होंने काफ़ी यकीन है कि नई चीज़ है। लेकिन हम जब आए तो हमें अंदाजा हुआ है कि मामला ठीक नहीं है और हमें गड़बड़ होगी, डिलीवर नहीं करने दिया जाएगा। हम डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर फायदा नहीं। डिलीवर करने से किसने रोका आपको? बस फराज होगी का केस आप लेके आए, आपने नहीं गिरफ्तार किया, नहीं लेके आए उनको। नहीं, वो तो देखिए 50 करोड़ रुपए का केस आप लोग लेके आए, आपने किसी को नहीं पकड़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी FIA में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती तो कैसे काम करेंगे हम?
تو سپریم کورٹ کا ایشو ہے بیسیکلی. سپریم کورٹ نے ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی پنجاب میں, سپریم کورٹ نے ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی FIA میں اور اس کا ایونچولی نتیجہ یہ ہوا کہ مفلوج ہو گئی حکومت نا, کیونکہ ظاہر ہے سول بیوروکریسی پھر آپ کا کام, آپ کی بات تھوڑی سنے گی. پھر یہ ہے کہ انہوں نے آئین لکھ دیا 63A کا, جو کہ ایک کبھی آج تک نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو فیصلے آئے اس سے آپ 3.25 مہینے میں جو ہے حکومت کو اگر آپ کام نہیں کرنے دیں گے تو اس کا تو جو ہے وہ نقصان ہوگا. کام آپ کو صرف سپریم کورٹ نے نہیں کرنے دیا یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟ دیکھیں اب یہ جو ہے آپ کو جاوید چودھری صاحب, آپ تاریخ پاکستان کی میرے سے تو اچھی جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. نہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, آپ لوگ تو تاریخ بناتے رہے ہیں, لیکن بنانے والوں کو اگر پتہ نہیں چلا تو پڑھنے والوں کو کیا پتہ چلا؟ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے معاملات چلائے جاتے, کیسے جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں. تو وہ اب ساری جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ GIT بنتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ایسے بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے بھی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ بھی. ہم تو دیکھیں, ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہم تو پچھلے جو ہے وہ 5 سال سے لے کے چل رہے ہیں, 2017 سے لے کے چل رہے ہیں. درمیان میں چھوڑ دیا تھا نا یہ ایشو تھا, 2 مہینے پچھلے 3-4 مہینے میں عزت کا خیال کیا آپ نے, نہ ووٹ کا خیال دیکھیں کیا. ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی نا کہ ہم آپ کو حکومت کرنے دی جائیں گی. ہمیں وہ عمران خان صاحب جن کا کرتے ہیں انہی نے یقین دلایا, جو سارے عمران صاحب. ایک چیز آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, ویسے نیوٹرل واقعی اس وقت نیوٹرل میں, چلیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس قسم کے فیصلے آئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا نیوٹرل نے کروائی ہیں؟ دیکھیں میں مطلب کہ یہ میرے لیے ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس میں. نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ نیوٹرل کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, اب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کو نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو, ہمارا مسئلہ یہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نیوٹرل ان کو ہونا چاہیے. کسی کا انٹروینشن ہوئی ہے مجھے بتائیے گا, مثلا آپ کا خیال یہ ہے کہ 15 سیٹیں انہوں نے لے کے, چلے میں نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں چلے آپ ایک بات بتائیں, آج جو ہوا ہے وہ جن کو اوپر لایا جا رہا تھا, جن صاحبان کو, جو آج ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہے نا, کہتے ہیں ووٹنگ ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, وہ سارے کون مینج کر رہا تھا؟ کون مینج کر رہا تھا آپ بتائیں نا مجھے. عجیب بات ہے, چوٹ آپ کو لگی ہے, کہہ رہے چیخ میں ماروں. بھائی چیخ تو آپ مارے نا, جس کو چوٹ لگی ہے. چیخ تو پوری قوم مار رہی ہے, کیا کہتے ہیں جو. وہ اب آپ ذمہ دار ہیں چیخوں گے؟ نہیں, ہم 3 مہینے کے ذمہ دار ہیں, ہم 3 مہینے کے ذمہ دار ہیں. ہم 3 مہینے میں جو بیڑا غرق ہوا نا سر. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ جاوید چودھری صاحب آپ ایکسپریس میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ماشاء اللہ اتنا نام ہے. ایکسپریس جو ہے اس کو کوئی آگے بٹا بٹھا دے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کو دیا جائے کہ آپ اس کو صحیح آپ نہ لینا. آپ 3 مہینے آپ یہ بھی کریں گے, آپ کو یہ بھی کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کریں, آپ جنگ میں اتر جائیں, پیچھے سے آپ کی سپورٹ ساری اڑ جائے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ویسے یہ فرمائیے گا, ویسے آپ واقعی الیکشن چاہتے ہیں نا ویسے ڈاکٹر صاحب؟ 200% چاہتے ہیں جو تو پنجاب اسمبلی توڑ دیں آج. ہم تو سب سارے پہلے زرداری صاحب کو کہے نا, جو خود کو چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں الیکشن, نہیں چاہتے, سب الیکشن چاہتے ہیں, نہیں چاہ رہے. لیکن مجھے چودھری صاحب آپ بتائیں, آپ کیوں ان سے اتنے معصومانہ سوال کر رہے ہیں جی, کیا لینے آگے تھے؟ جو انہوں نے لینا تھا حکومت میں, ڈھاکہ نیب کے اوپر آتے ہی ڈالا انہوں نے. یہ تو جیلوں میں جانے والے تو خود کہتے ہیں, خرم دستگیر کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے جی, ہم تو اینڈ آف دا ایئر جیلوں میں جانے والے تھے, ہم تو مارے جانے لگے تھے, اگر ہم نہ آتے تو ہمارے مقدمات کی وجہ سے. تو جس مشن پہ یہ آئے تھے, ایک مشن تھا ان کا نیب کو ختم کرنا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھنا, 1100 واپس آ جائے گا ٹیکا لگانا, واپس کر لیں گے نا جب آپ کی ای ایمز. چودھری صاحب میں اس پچھلے الیکشن میں اس کا شکار ہوں. خواجہ آصف صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس کو ٹیلی فون کیا تھا الیکشن کی رات انہوں نے مجھے ہرانے کے لیے, پھر وہ جیت جاتے ہیں. پہلے آپ کا فون تھا سر, پھر ان کو سائیڈ پر رکھ کے دوسرے نے کہا بھائی صاحب آپ تو باتیں نہیں کریں, آپ کا فون آیا, آپ جیتے کہ نہیں جیتے. اور تیسرا اوورسیز پاکستانی, جن کے ڈالر تو ہمیں بڑے عزیز ہیں لیکن ووٹ عزیز نہیں ہے. تو 3 چیزیں تھیں جو یہ حاصل کرنے آتے کر چکے ہیں. پی ڈی ایم نے سر کہہ دیا نا, انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن ہوں گے وقت پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اب میں آتا ہوں چوتھی چیز پہ, اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اب اگر آپ جلدی الیکشن چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. میرے صرف 2 معصومانہ سوال ہیں. آپ امپائر ہیں, آپ نیوٹرل ہیں. میں امپائر ہوں. ہاں, آپ ہمارے نیوٹرل بھی ہیں. اچھا, میں امپائر تھا جس کی انگلی کھڑی ہونی تھی. نہیں, ابھی پروگرام میں آپ انگلی کھڑی کریں گے کہ یہ آؤٹ ہوئے ہیں یا میں آؤٹ ہوا ہوں. دیکھیں چودھری صاحب, پہلے ان سے پوچھنے والی بات ہے, 20 سیٹوں کی وجہ سے پنجاب میں ہم آئے ہیں.
ٹھیک ہے۔ 20 میں سے 15 ہم جیت گئے، ٹھیک۔ وہ الگ بحث ہے، 10 ہماری تھی، 2000 ویسے آپ نہیں آئے، چودھری پرویز الہی صاحب آئے، پرویز الہی صاحب آئے، ہم آئے، چلے وہ اس پہ بھی بات کر لیں۔ لہٰذا ان سے پہلے یہ پوچھیں، یہ جو لاکھوں ووٹ ڈالے گئے ہیں پنجاب کے عظیم لوگوں نے عمران خان کو دیے، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ڈلوا دیے ہیں، جو پچھلے عدلیہ نے ڈلوا دیے، جو ابھی کے الیکشن کی بات گورنمنٹ تھی، اچھا ابھی جو ساری اسٹیٹ مشینری ہمارے خلاف تھی وہاں، پورے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن نیوٹرل الیکشن ہوئے، میں اس میں کوئی شک میں اگر کوئی استعمال ہوتا سر آپ جیت نہ سکتے، الیکشن کمیشن جیت نہ یہ سکتے، سارے تھے، پھر بھی یہ عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اسی بینچ کی وجہ سے جس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں اسی بینچ کی وجہ سے، تو تب تو یہ لڑیاں ڈال رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، سمپل سوال ہے ڈاکٹر صاحب، تب اس بینچ پہ کیوں الیکشن کروانا چاہتے نہیں کروانا چاہتے سر آپ؟ الیکشن تو انہوں نے کروانا ہے نا، ہم یار ہیں بھائی آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں الیکشن ہو جائیں گے، آگے چوہدری کو پاکستانی گورنر پنجاب لگا دیں یا گورنر کے پی لگا دیں، چوہدری صاحب مجھے تو گورنر بنا دیں، مجھے روکنے کے لیے گورنر آ جائے گا تو تھی گورنر لگو صرف میرے لیے ایشو ہے، باقی الیکشن کوئی ایشو نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ اگر آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو کرسی پہ اس لیے بٹھانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصا بڑی مشکل اگے پنجاب دی جان چھڑائی ہے نہ کرو، تسی چاہتے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، الیکشن ہونے چاہیے سر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو الیکشن ہوں گے نا، دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب علاقی جوڑے کا مظاہرہ کریں نا، اسی چودھری پرویز الہی صاحب ہفتے کی مار ہے، یاد رکھیے گا ہفتے کے پرویز الہی صاحب اندر نجی ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں، آپ کل دیکھیے گا عمران خان صاحب کہیں گے کل جھرلو پھیر دینا، میں آپ کہہ رہا ہوں کل جھرلو پھرنے لگا، آپ کو پتہ نہیں۔ بجا صاحبہ یہ فرمائیے گا ثنا صاحبہ کہ یہ فرمائیے عجیب سی صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروائیں، فوری طور پہ کروائیں، اچھا نہ یہ گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں نہ وہ گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے ادھر؟ یہ آپ اگر تھوڑی جی جاوید چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت نا ایک نیا فینومینا ہے پاکستانی حکومتوں کے لیے، کبھی اپنے فیصلے خود کیے نہیں نا، ہر چیز مینج ہوئی ہے، کبھی خود سے کرنا نہیں پڑا۔ نون لیگ کو تو بالکل ہی عادت نہیں ہے، ان کو تو عادت ہی نہیں ہے کہ کس طرح جدوجہد کی جاتی ہے، کس طرح بیانیہ بلڈ کیا جاتا ہے، وہ ریولوشنری پولیٹیشنز نہیں ہیں، وہ ایک بڑے سیٹ بیک قسم کے پولیٹیشنز ہیں جن کے کام ہو جایا کرتے تھے، جن کو وقت سے پہلے پتا ہوتا تھا کیا ہونے والا ہے، اتنی انہوں نے چیزیں ان کے لیے مینج کی گئی ہیں کہ آج خود مینج ہو نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ڈر، ایک خوف اپنے کیسز کا، اپنی چوری کا۔ کیوں یہ آج فراگوگی کو فالو اپ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو بزنس ٹائکون ہے اس کے تانے بانے تو اور متحد پارٹی سے بھی ملتے ہیں نا۔ اب دیکھیں آخری امید فارن فنڈنگ کیس ہے، آخری امید فارن فنڈنگ کیس ہے، اور اگر اس میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں، یہ تو کہیں نہیں جائیں گے، اور فارن فنڈنگ کا کیس آئے گا نہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، فیصلہ ہی نہیں آئے گا، اس کو اتنا متنازع بنا دیں گے کیونکہ ڈیو پروسیسز اتنی متنازع بنا دی گئی ہیں، قبل از وقت اتنی پریڈکشنز دے دی جاتی ہیں کہ دوسرا ہی ڈر جاتا ہے کہ بھائی کچھ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو کورٹ میں چل رہا تھا پنجاب والا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مطلب کمال ہے بھائی، احتجاج کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، وہ پہلے سے پہنچ گئے سپریم کورٹ کے باہر، ابھی مٹھائیاں بانٹنے کی بات نہیں آئی تو پہلے سے وہ آلریڈی آئے، ڈنڈے بھی ہیں مٹھائی بھی ہے، ڈنڈے مارنے پڑے تو ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہے، مٹھائی کھانی پڑے تو مٹھائی بھی ہاتھ میں ہے، یہ دونوں آپشنز لے کے تو یہ چلتے ہیں، یہ ہر طرح سے پریشرائز کرتے ہیں، یہ نہیں آتا۔ میں نے بریک لینی ہے لیکن موضوع بڑے ہو رہے ہیں کہ آج دیکھیں کاف لیگ نے اپنے صدر کو اور اپنے سیکرٹری جنرل کو نکال دیا۔ یہ ممکن ہے کہ پارٹی اپنے پارٹی صدر کو اور سیکرٹری جنرل کو دونوں کو نکال دے، ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آج جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کی اپنی ریٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ختم ہو گئی، وہ 5 ججز کی تعیناتی کے لیے انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اور اس میں 5 ججز نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیا، یہ ایک دوسرا ہے۔ تیسرا یہ کہ پی ڈی ایم نے آج یہ کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی پی ڈی ایم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو اپنی مدت پوری کریں گے۔ اور چوتھا جو معجزہ ہے وہ کل ہونے والا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ تو یہ معجزوں کی جو حکومت ہے یا معجزوں کا دور ہے، یہ کتنا عرصہ چلتا رہے گا؟ چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ویسے خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں بھی اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، باقی بھی تو اوپن اینڈ شٹ تھا نا سب کچھ، ڈاکیومنٹس جو اس کے اویلیبل ہیں، جس کے اندر رومیتا شیٹی ایک انڈین نیشنل ہے جس سے پیسے لیے گئے ہیں، اس میں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے جس کا ایفیڈیوٹ جمع ہوا ہے $2.1 ملین اس سے لیے گئے ہیں، پھر اس طرح اور
جوئش لابی سے پیسے لیے گئے ہیں، اور پاکستانی لا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ آپ فوراً بندے سے اور فوراً کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے، بڑا کلیئر اس میں لکھا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب اگر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح کا فیصلہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ اگر کوئی اس کی انٹرپریٹیشن کوئی ایسی کہیں پہ دے دی جائے تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا تو وہ بڑا سمپل اوپن شٹ کیس ہے اور اس کا فیصلہ وہی آئے گا جو آنا چاہیے۔ نہیں، یہی امیدیں آپ کو سپریم کورٹ کے ابھی فیصلے سے؟ دیکھیں آپ کا خیال تھا پچھلا فیصلہ اگلا فیصلہ یہ دونوں فیصلے جو ایک دوسرے میں متضاد ہے، کورٹ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی جو فیصلہ آیا؟ دیکھیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب کورٹ کی جو اپنا کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اس فیصلے کی وجہ سے، کیونکہ اگر کورٹ یہ کہہ دے اپنے فیصلے کے اندر کہ ہم اپنے پچھلے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم نے اس وقت جو کیا تھا وہ ہم کانشیسلی وہ ٹھیک کر رہے تھے اور اب کانشیسلی اب یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں چیزیں متصادم ہیں، اس لیے ہم اس کو جو 15 رکنی بینچ تھی اس کو آرڈر ہم سیٹ اسائڈ کر کے اپنا یہ والا آرڈر چلاتے، تو پھر اب مجھے بتائیں نا کون ایسی باتوں کو مانے؟ لڑائی کس کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا ایک چیز جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمائی، پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ 3 مہینے میں گند ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے 4 سال میں ڈالا، یہ بات ہے نا؟ بالکل ایسی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال میں بھی ختم نہیں ہو سکتا اگلا، تو پھر آپ یہ اس گند میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ پورا سال کیوں نگران کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کروا لیں۔ نہیں، وہ کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو ان کو کرنے دیں، پی ٹی آئی اگر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو اس کے بعد ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ وہ کے پی اور پنجاب اسمبلیاں توڑے اور اس کے بعد دیکھیں پھر تو ویسے دیکھیں آج آپ نے آج بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس سارے سیٹ اپ کے خلاف تھا، میں نے الیکشن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں، 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ الیکشن کروا لیں۔ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑے، ہم سے نہ کہیں، ہم سے اب ڈیمانڈ کرنے والی کوئی چیز نہیں رہے گی ان کی، یہ خود کر سکتے ہیں، یہ کر دیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، ایک بات یہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن ابھی یہ حالانکہ ان کی 20 میں سے 5 سیٹیں ہم نے جیتی تھی، لیکن آپ پچھلے ذرا تھوڑا 1 سال کا دیکھ لیں کیا رزلٹ ہے۔ 16 میں سے 13 بالکل ہارے، 16 میں سے 13 بائی الیکشن یہ لوگ ہارے، پنجاب میں تمام بائی الیکشن یہ لوگ ہارے سوائے ایک۔ اب نہیں ہار سکتے، اب یہ بدل گئی ہے کہانی، پرانا دور ختم ہو گیا۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا کنٹونمنٹ کا، یہ 3رے نمبر پہ آئے پنجاب میں۔ تو بات دیکھیں سیاست کے اندر، سیاست نہیں، اس وقت بھی آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ مشہور ہیں، اس وقت اس کے بعد یہ بولتے تھے 3 سال پہلے 3 مہینے پہلے یہ بہت دکھی تھے، اب ان سے نکل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ونر ہے ساری صورتحال میں دیکھیں بات یہ کہ سیاست کے اندر چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب واپس بھی ہو سکتی نیچے ہی نیچے ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم 11 سیٹیں یعنی کہ 11 بائی الیکشن جیتے، چوئی صاحب ہم نے 15 ماشاءاللہ سیٹیں جیت کے سوس میں 4 واپس کی۔ نہیں 13 ماشاءاللہ 16 میں سے 13 ہم 15 جیتے ہیں نا یار ابھی فی الحال۔ دوسرا دیکھیں آپ بار بار الیکشن کی بات کر رہے ہیں، چوئی صاحب میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں، اور یہ جا کر میاں شہباز شریف صاحب کو یا بلکہ اپنے سپیکر کو کہیں، میرا نام لے کے کہیں، 130 نیشنل اسمبلی کے استعفے پڑے ہوئے ہیں ہمارے وہاں، وہی منظور کر لو بابا۔ کہتے ہیں نا ہم پنجاب اسمبلی توڑ دیں، کے پی توڑ دیں، تو بابا ہم ایم این ایز کے استعفے قبول کر لو۔ 130 حلقوں میں قبول ہی نہیں کرتے، وہ قبول کرنے سے کنہیں روکا ہوا ہے؟ اب آپ چلے جائیں سر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو فلور پہ جا کے کہ جی میں ہو جائے گا، آپ نے کاغذ جمع کروا کے آپ گھر چلے گئے، وہ حکومت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ انصاف کر رہے ہیں، آپ ہی چاہ رہے ہیں الیکشن کرائے ہوئے، کہتے ہیں آپ واپس آنے کے لیے تیار ہیں، پھر وہ استعفے کیسے ہو؟ افنان جیسے ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل ان کی لیڈرشپ کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کو ایسا بیچا انہوں نے، ایسا سودا کیا انہوں نے۔ ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دیں، وہ چینج ہو گیا اب سر، ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ہم ان کی طرح باتیں نہیں کرتے، وہ الگ بات ہے۔ ان کی ساری شہباز شریف کی آج تقریریں دیکھ لیں، مریم نواز کے ٹویٹ دیکھ لیں، سب عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیڈر بندہ تب بنتا ہے جب وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، تو مریم صاحبہ سب سے پہلے ابا جی کو سکھائیں لیڈر کیسے بننا ہے، حالات کا وہ مقابلہ نہیں کرتے، لندن بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ مشرف تھا چاہے وہ عمران خان تھا۔ کتنی دن جیل رہا ہے عمران خان؟ عمران خان کتنے دن جیل؟ بھائی عمران خان نے کوئی ایسے کام ہی نہیں کیے وہ جیل جائے، ایک دن جیل آپ پکڑے ہی گئے تھے، سپریم کورٹ نے کہا ہے آرٹیکل 6 کے تحت کیس بنائے، بنائے نا، جان نہیں آپ کا لیڈر ایک دن جیل نہیں گیا، عمران خان جیل گیا، رو کے بعد روتا ہوا باہر آیا، عمران خان کی ایگزامپل ہے، اور وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے شہباز صاحب کے بارے میں رو رہا ہے، جوئی صاحب عمران میں رو رہا ہے، شرٹ پہ سائن کرنا شروع کیے، ساری نون لیگ شرٹ پہ سائن کرنا شروع ہوگی، بچے بلا بھائی رو کیوں رہا ہے یہ بتائیں۔ بھائی عمران خان نہیں بن سکتا۔ اچھا آپ مجھے رو کیوں رہا؟ آپ کچھ بھی کر چیمہ صاحب نے جوائن کیا، آپ ایک منٹ رکیے گا۔ چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ سر یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک پارٹی نے اپنے صدر کو اور سیکرٹری جنرل کو دونوں کو نکال دیا سر؟
مجھے نہیں پتا یہ خبر کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اس لیے کہ میں تو ڈرائیو کر رہا ہوں، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، اور یہ واقعی یہ بڑی ایک عجیب خبر ہے، کیونکہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تماشا تماشا چل رہا ہے اس ملک میں، تو یہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی ہے جہاں پہ ہمیں آفس سے یا پارٹی سے نکال؟ سر لاہور میں چوری پرویز الہی صاحب کی سربراہی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں کثرت رائے سے انہوں نے کہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کو دونوں کو پارٹی۔ ایک سوال کا جواب دے دیں، پرویز الہی صاحب اس میٹنگ پہ نہیں تھے جو مجھے اطلاع ملی ہے، کیونکہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ کامل علی آغا صاحب کا مختلف چینل مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میٹنگ چیئر کی ہے، سینیٹر کامل علی آغا صاحب، اور وہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ مجھے یہ بتائیں پنجاب کا آفس بیرر سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کو کس طرح بلا سکتا ہے اور اس کی صدارت کس طرح کر سکتا ہے؟ پلیز مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جی پنجاب کا ایک عہدیدار ہے، وہ بلا کر مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اور پارٹی کے اس آدمی، چلو میرا تو کوئی ایشو نہیں جی، جاوید چودھری صاحب مجھے تو کوئی آرام سے بھی کہیں گے نا آپ پیچھے ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ، تو میں آئی وڈ لو ٹو۔ خدا حافظ جی، آپ نے بہت دیر کی، آپ مجھے پہلے بتاتے میں پہلے آفس چھوڑ دیتا۔ کیوں کہ جس آفس کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہو اس کے لیے دن رات محنت کرتے۔ ویسے آپ نے پارٹی سے پوچھا سر کہ یہ اجلاس کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے اور ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ ہمیں پتا ہو جی یہ اجلاس جی چیمہ صاحب کوئی غصہ نہیں نکلا تو اس انداز کہ ورکنگ کمیٹی طلب بھی ہو گئی، ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا، انہوں نے سفارش بھی کر دی کہ نکال دو۔ اچھا ویسے چیمہ صاحب فرمائیے، کیا سیکرٹری جنرل اور صدر کی کانسنٹ کے بغیر کوئی اجلاس ہو سکتا ہے سر؟ چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ چیمہ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ثنا بچہ سے فرمائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال الٹیمیٹلی اینڈ اپ کہاں پہ ہوگی، اس کہاں جا کے ختم ہوگی ساری یہ معاملات؟ دیکھیں، یا تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ فائنلی ادارے جو ہے سیکھ لیں گے اپنے اپنے کام سے کام رکھنا، یا پھر کام تمام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین اور پارلیمان کو بالکل آپ بند کریں اور آپ تمام تر چیزیں، یہ مطلب دیکھیے نا، یہ کون سی بات ہے کہ جو ادارے اپنی تقرریاں خود کرتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں ان سے جو کہ ووٹ لے کر آتے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو اپنے آپ میں بادشاہ سمجھتے ہیں وہ دوسرے کو وزیر کا عہدہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کے کون سے حصے میں ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ عوام دوست ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے 1100 ارب کی ہڈ ورد کی ہے اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، تو آج پلیز جائیں بلوچستان کے جو سیلابی متاثرین ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ آپ کو عہدہ ملے گا، وزارت ملے گی، تبھی آپ کام کریں گے۔ آپ ابھی کر لیں نا، آپ کی ساری جو نیت ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ رہی ہوں، یو کین ہولڈ می ٹو اٹ۔ عمران خان صاحب سب سے بڑے بزدل ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کو کیا سکھائیں گے لیڈر بننا؟ نواز شریف صاحب لیڈر ہیں نہیں ہیں، اس سے بالا تر آپ لیڈر نہیں۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اندر آنا پڑے گا اور چیزوں کو سیٹل کرنا پڑے گا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں پتا کرنا پڑے گا کہ اب الیکشنز کرنے یا نہیں کرنا، یہ ٹیلی فون کال پہ نہیں طے ہوگا۔ یہ آپس میں جمہوری جماعتیں طے کریں اور پھر اس کو سٹک کریں، پھر عمران خان پہ بنائیں کیس، پھر بلائیں، پھر اپنے سٹیکس ختم کریں۔ آپ جیل جاتے ہیں تو آپ بھی جائیں، لیکن جس کو جانا چاہیے وہ جائے۔ جھوٹ ہے تو پھر سچ بتائیے، سچ بتانے کی ہمت کیجیے۔ آدھا جھوٹ پورے سچ سے بدتر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی بھی آپ کا مخاطب گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ اگر سچ بولنا چاہتی ہے پورا بولیں، اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنانا چاہتی ہے بنائے، بالکل، اور خود جیل جاتے ہیں تو جائیں پھر۔ بالکل یہ ہونا تو چاہیے بس۔ دیکھیں ہم نے جو ہے ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں، ایگزائل میں بھی گئے ہیں، کاٹے ہیں، نہیں کتنے کریں، ہم سے کروانی ساری محنت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ معاملہ برابر بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا نیوٹرل ہے، آپ مجھے بتائیں کیا نواز شریف پاکستان میں، کیا ڈار صاحب پاکستان میں؟ ہمارے لوگ نہیں، وہ تو جو کچھ کیا کہتے ہیں، جو ماحول پیدا کیا گیا ہے، جیسے کہ جو کچھ ہوا ہے
اس میں جو ہے وہ یہ کہہ دینا اور پھر جو ہے وہ مطلب کہ ایک پارٹی کو آپ دباتے ہیں باقاعدہ اس کے خلاف اس طرح کے فیصلے آتے ہیں ان کو حکومت نہیں کرنے دیتے تو ماحول برابر ویسے بریک لینے دیں ویسے. لیکن خان صاحب ایک چیز ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے تو آپ کی پارٹی فارغ ہے. اب ایک ہی حل آپ کے پاس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں, وہی آپ کی پارٹی اور سیاست کو بچا سکتے ہیں. ویسے نہیں بچ سکتے. ویسے عمران خان صاحب واقعی ہی آپ کی پارٹی کو کھا جائیں گے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپشن؟ ویسے ملک پھنسا ہوا ہے نا اس وقت. دیکھیں پہلے تو جو سب ثنا بچا صاحبہ میرے لیے قابل احترام ہیں, زبردست ہیں, دبانگ اینکر ہیں, لیکن مجھے اپنے لیڈر کی بہادری کا سرٹیفکیٹ ان سے نہیں لینا ہے. الحمدللہ میرے لیڈر عمران خان ایک پبلک موومنٹ سے واپس آئے ہیں, کسی اسٹیبلشمنٹ کی تھاپڑی سے یا شاباشی سے لیڈر میرا واپس نہیں آیا. محنت کی ہے الحمدللہ. واپس نہیں ابھی آئے آپ آپ میں آگے ہیں تو اسمبلی مرکز میں بھی آنے والے ہیں. آنے والے ہیں نا. تو اس لیے ہم گئے ہیں عوام میں, ہم کوئی لنڈن نہیں بھاگے, یہاں ریلیکس نہیں کیا عمران خان نے. ورنہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مجھے ثنا بچا صاحبہ بتائیں نا کہ کوئی واپس آیا 3 ماہ میں اس طرح. عوام لے کے آئی ہے, یہ عظیم پاکستانی لے کے آئے ہیں چوئی صاحب, اس لیے کہ عمران خان ڈٹا رہا, کھڑا رہا. اگر آپ ایک منٹ اجازت دے دیں, میں چیمہ صاحب ہیں, میں ان سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے سر, یہ آج کیونکہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے چودھری شجاعت صاحب کے پاس, تو کیا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ 10 جو ایم پی ایز ہیں ان کے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں درخواست دیں گے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی, یہ تو ابھی ہم وی آر ویٹنگ فار دی ڈیٹیل ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ. تو ڈیٹیل ڈیسیژن آ جائے گا تو اس کے بعد جو بھی چودھری شجاعت حسین صاحب نے فیصلہ کیا اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. جو لیگل ٹیم نے ایڈوائس کی اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. تو وہ اکارڈنگلی دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے. تو ویسے یہ فرمائیے کہ آپ پارٹی اب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف, یا چودھری شجاعت صاحب ہیں؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں, آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ پنجاب کا ایک عہدیدار کامل علی آغا صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے, وہ کیسے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلا سکتے ہیں؟ ٹھیک, اس میں چاروں صوبائی صدور نے آنا ہے, چاروں صوبائی باڈیز نے آنا ہے, مرکزی مجلس عاملہ نے آنا ہے. اس کا 14 دن پہلے نوٹس دیا جانا ہے کہ جناب یہ, اب دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب مل کر جائیں اور 2 منٹ کے بعد ٹی وی پہ خبر چلنی شروع ہو جائے کہ جناب یہ سفارش آ گئی ہے کہ ان کو ووٹوں سے ہٹا دیا جائے. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں, مجھے تو آدھی زبان سے چودھری پرویز الہی صاحب کہنا کہ آپ سے ہٹ جائیں, آئی وڈ لو. میں تو آپ کو بڑی جانکاری سے بتا رہا ہوں کہ اگر پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے یا کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو ضرورت نہیں ہے. مجھے ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے ہٹانا کوئی دقت والی یا پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن چودھری شجاعت حسین جو پارٹی کے بانی ہیں, جنہوں نے پارٹی بنائی ہے, ان کو شاید ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا. بالکل صحیح. چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, چلے میں اگر بات کر سکتا تو میں ضرور چیمہ صاحب کو کہتا کہ اب اخلاقی طور پہ انہیں ویسے ہی ہٹ جانا چاہیے. عملی طور پہ تو یہ پارٹی ختم ہی ہوئی پڑی ہے نا. کس کے پریزیڈنٹ ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ کاف کے. تو جب ساری ہی جماعت ریوولٹ کر بیٹھی ہے, آپ کے سارے ایم پی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, جو انہوں نے ایک عمل دکھایا. 22 لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے, آپ نے کہا میں اس دن اسمبلی میں تھا, جس دن میری بات سنیں, 22 کتنوں میں سے گئے تھے یہ بتائیں؟ سارے نہیں جاتے ہیں. پنجاب کے اندر دیکھیں 200 میں سے 20 ادھر ادھر ہل گئے تھے, وہ جن کے بھی تھے تو کیا شر ہوا ان کا. تو یہ دیکھیں میری پہلے بات سمجھے, میں وہاں تھا پنجاب اسمبلی میں, مجھے خود چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ڈار تو سمجھ سکتا ہے کہ چودھری شجاعت میرے خلاف جائے گا, چودھری پرویز الہی کے خلاف جائے گا. 60 سال کا ان کا تعلق. سیاست اتنی بہرحم چیز ہے چودھری صاحب, جو بھی مسئلے تھے بچوں کے, لیکن یہ آج حقیقت ہے کہ چودھری پرویز الہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے, وہ اب ختم نہیں ہونے والا. یہ ٹی وی ٹاک شو میں آ کے جو مرضی کہتے رہے, عملی طور پہ یہ پارٹی اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. چودھری شجاعت صاحب بھی بڑے پیار سے جو بھی ہے ہونا تو ہے ہی. اینڈ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے منجے میں سیاستدان ہیں, ان کو آپ اس طرح جو ہے وہ باعزت آدمی جنہیں آپ اس طرح اٹھا کے پارٹی سے نکال رہے ہیں,
اور آپ ایک قانون اپنے لیے بنا رہے ہیں اور ایک قانون آپ ان کے لیے بنا رہے ہیں. تھا ان کو بتا رہے ہیں جو میاں صاحب نے اٹھا کے باہر پھینکا تھا, یہ چھوٹے کتابیں نہیں پتا, ٹھیک ہے ہوں گے جو جنید جنید صاحب ایسے ہی وہ تو میاں نواز شریف نے بڑے لوگوں پہ احسان کیا. عمران خان 2002 میں الیکشن نہ جیتا, اگر ہم نے سپورٹ نہ کیا ہوتا میاں والی میں اپنی سیٹ نہیں نکالتا تھا, اور اس نے ہم سے رسپیکٹفل اپنی تاریخی پڑھے نا. 2002 کا الیکشن عمران خان کو 2002 کا الیکشن کس نے جتوایا؟ عمران خان کا سیاسی غلطی تو آپ کی ہے نا, پھر سزا تو آپ کو ملنی چاہیے. شوکت خانم کو زمین دی اور اوپر تو آپ کو سزا ملنی چاہیے نا, پھر وہ مل گئی نا. جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. عمران خان کے شر سے بچے جو اس پہ احسان کر رہے ہیں. عمران خان سانپ ہے, یہ آسین کا سانپ ہے, یہ ڈستا ہے. بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پرویز مشرف کو اس کا ریفرینڈم میں کس نے سپورٹ کیا تھا؟ پرویز مشرف سے جا کے کس نے کہا تھا مجھے 70 سیٹیں دو؟ پرویز مشرف کے جنرل پاروی واپس لا رہے ہیں, آج جو مشرف صاحب واپس آ جائیں بولتے تھے کیا کہتے ہیں مجھے سپورٹ کرو, سپورٹ کرو, مشرف صاحب کو واپس آنا چاہیے. ریڈ کارپیٹ پروٹوکول دیں گے. مجھے بتائیں نہ بات کریں نا, مجھے آپ بتائیں نا, آپ لوگوں نے کتنے کیا؟ آپ نے پرویز مشرف کے سپورٹ لی, آپ نے پاشا سے سپورٹ لی, ظہیر الاسلام سے سپورٹ لی, آپ بولتے رہے امپائر کی انگلی کھڑی ہو رہی. 3-3.5 مہینوں کے بعد نا, آپ یہ 3 مہینے میں انگلی کٹا کے شہید نہیں ہوتے نا بھائی. تو ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غلط صاحب میری بات تو سنیں, پنجاب میں ابزا پوری اوپر اپاری, اس کے باوجود نہیں زیادتی پھر وہ بھی کریں گے. نہیں ٹیمیں کھڑی تھی, اس کے باوجود الیکشن آ رہے ہیں. بھائی جان آپ لوگ نہیں آ رہے, آپ لوگ بائی الیکشن آ رہے ہیں, آپ کو ہم نے جنازہ نکال دیا سیاست کا, وہ آپ بھول گئے کہتے ہیں. ایک مطلب بات کر لو, جب ہارتے ہیں تو روتے ہیں, جب ہارتے ہیں تو بھائیں کرتے ہیں. عمران خان روتے ہیں بھائیں, یار تم رو کیوں رہے ہو؟ تم ادھر کھڑے میں وزیر اعظم نہیں مانتا, میں رو رہا ہوں. یار تم رو رہے ہو, تم اتنے بڑے لیڈر ہو, روتے کیوں؟ تھوڑی سی اپنی ہمت پیدا کرو. یہ جیت رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں واپس میں. یہ جیتے تو یہ ایسے سمجھتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کوئی اپنا ہندوستان فتح کر لیا. تو بھائی ابھی ایک الیکشن ہوا ہے, بڑی بڑے اور الیکشن ہونے ہیں. ایک بات کروں گا, آپ نے ان کی سیاست کا جنازہ پہلے بھی نکالا, آپ نے اپنی ساری زندگی میں کسی جماعت کا ایسا حکومت وزیر اعظم پاکستان میں دیکھا جس کی چاروں صوبوں میں حکومت نہیں ہے؟ ویسے جو 3 مہینوں میں ہو رہا ہے نا, یہ میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. 155 جماعتوں والا باہر ہے, سارے کمزور, اور یہ 84 جماعتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے تو اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں. میں جب وزیر اعظم تھا میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. میں تو فون کرتا تھا تو میرے ایم این اے بھاگ جاتے تھے, تو میں کہتا تھا مجھے بچاؤ, میں کر رہا ہوں مجھے 55 سیٹوں والی جماعت بھائی آپ بتاؤ نا کیسے 155 والا 2 نمبر الیکشن میں کہتے ہیں استعفے قبول کریں ان سے کہ اسمبلیاں توڑے, اسمبلیاں توڑے, اسمبلیاں توڑے. ابھی آپ کو لگ پتہ ہے یار یہ ہوئے ہیں پرویز عمران خان لکھ کے دے گا تب بھی نہیں توڑے گا. پرویز ان قریب صدر صاحب آپ سے اعتماد کے ووٹ کا کہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کہتے اس میں وہ نہیں ہو, اور 3-4 ووٹ غائب ہو جائیں گے, ہونے لگے ہیں, ہو کیا جائیں گے, بات ہو چکی ہے, ہونے لگے ہیں. دیکھ لیں گے ہم, ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, ہمارے قسم کے اس کے لیے تیار ہیں, اور ہم جو ہیں ان کو وہ شکست دیں گے کہ ان کی پیڑھی, اور عمران خان جو ہے یہ بھاگے گا. آپ دیکھیے گا, ہم سے پہلے یہ نہیں جیتتا. دیکھیں آپ نے اگر الیکشن کرانا ہے, آپ اسمبلیاں, آپ میں بہت تپڑ ہے نا, آپ جائیں پرویز لائیو کے اسمبلی جنہوں نے الیکشن کروانا ہے. ثنا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ویسے تو اس وقت روا روی میں کہا تھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک بہادر آدمی ہیں اور انہیں آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. اس وقت میں آپ کا رسپانس لینا چاہتا تھا, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب آگے. جی فرمائیے گا. میں سرٹیفکیٹ دینا بھی نہیں چاہتی, معذرت کے ساتھ. میں کون ہوتی ہوں سرٹیفکیٹ دینے والی؟ میرا اپنا اوپینین ہے, میں نے اپنا اوپینین ایکسپریس کیا, اس کی مجھے اجازت ہونی چاہیے, اور میں نے اجازت اپنی استعمال بھی کی ہے. جو میرا حق ہے میں استعمال کروں گی, اور یہ بھی کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم تو لاجیکل بات کریں گے, یہ تو لاجیکل بھی کریں تو سچ ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ عمران خان صاحب بہت ہی مطلب ظاہر ہے دل ان کا بہت صاف ہے اور سب کچھ کرتے ہیں اور وہ بہت نڈر ہیں, بنائے نا
ایک ہائی جیکنگ کیس ان پر، بنائے ایک ہائی جیکنگ کیس ان پر. نواز شریف صاحب اس لیے نہیں بھاگے تھے کہ ان کی حکومت ختم کی گئی تھی. نواز شریف صاحب اس لیے بھاگے تھے کہ وہ ایک غلط کیس میں اور ایک بہت ہی سیویئر کانسیکوینسز والے کیس میں انوالو کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جنہوں نے ان پر کیس لگایا تھا انہوں نے ہی ان کو باہر بھیجا تھا، وہ خود اٹھ کے جیل سے بھاگ کے نہیں گئے تھے. اس لیے معذرت کے ساتھ کوئی ایک کیس تو بنائے عمران خان صاحب پہ. پھر میں دوسرے دن ڈار صاحب سے پوچھوں گی عمران خان صاحب ہیں کہاں. اچھا یہ فرمائیے گا ویسے ذرا نہیں آپ کیس تو انہوں نے بنانا ہے نا، میں نے تھوڑی بنایا. وہ اینٹی کرپشن پنجاب میں ہے، آپ بنا دیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ کو آرٹیکل میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. کس نے باندھے ہیں ہاتھ پاؤں وہ بھی نہیں بتاتے. سپریم کورٹ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور ساتھ جو فیصلے دے رہا ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے نہیں. ہر کیس مختلف ہوتا ہے، ہر کیس مختلف ہوتا ہے، لیکن پرویز علیہ السلام کا کیس مختلف تھا، مختلف ضرور تھا. لیکن دیکھیں قاسم سوری صاحب کا کیس بالکل مختلف تھا. ادھر آرٹیکل 5 تھا، ادھر آرٹیکل 63 تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ فیصلے ہونے چاہیے. اگر آپ اپنے پچھلے فیصلوں کی نہیں آپ آنر کریں گے تو آپ کی کون بات. یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو فیصلے بھی تبدیل ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے خلاف آپ ایک کوئی لا رہے ہیں کوئی جوڈیشل اصلاحات کو؟ جوڈیشل اصلاحات کے اوپر کام چل رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بینچ جو بنانے کا اختیار ہے وہ ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے، 5 لوگوں کے پاس، کیونکہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بینچ بن جاتی ہے ہر دفعہ. وہ ایک ہی بینچ ایک جیسے فیصلے دیے، اور سو موٹو جو ہے نا وہ بھی اس کا فیصلہ بھی 5 ججز مل کے کریں گے. اور دوسرا جو نئے ججز کی تعیناتی اس کا سسٹم بھی چینج کیا جائے. ہاں جی، اس کا بھی چینج کیا جائے، کیونکہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا اپنے ذاتی جو ہے وہ کہ میری کس سے تعلقات اچھے ہیں میں اس کو لگاؤں تو وہ میرا اچھا تعلق ہے، تو وہ اس میں ساری گیم چل رہی ہے. اس لیے اس کے اندر بھی اصلاحات کی کافی ضرورت ہے. خسرو آپ نے سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں جو پارٹیز کے اندر ہو رہی ہیں، پارٹیز کے باہر ہو رہی ہیں، اب سڑکوں کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کا فائدہ پتہ نہیں کسی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بے تحاشا. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو یہ لڑائیاں بند کرنی ہوں گی، کیونکہ پاکستان اور یہ لڑائیاں دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.